बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। नहीं नहीं, दूर और बहुत दूर है वो जिसका तुमने वादा दिए जाते हो। ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते जीते रहते हैं और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। ये तो बस ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है। हम तो इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। सूरत अल-मोमिनीन की आयत नंबर 36 से 38 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ खबरों पर बात कर लेते हैं। नैब बदउनवानियों का सहूलतकार बना हुआ है। करप्शन कर लो और इश्तिहार करा लो का इश्तिहार क्यों नहीं दिया जाता, ये कहा गया कल सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा कौमी एक्शन प्लान विफाकी हुकूमत अमल दरामद कराने में नाकाम रही, वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस हवाले से दावा किया गया और विफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। अगर बात की जाए भारत के हवाले से तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वोट के लिए मजहब, ज़ात, बरादरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और कुछ दीगर अहम खबरों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफसार अब्दुल अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी एक्शन प्लान के हवाले से। कल मौला बख्श चांडियो साहब ने भी ये कहा, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कल अहम इजलास हुआ एपिक्स कमेटी का सिंध में, जिसमें अहम फैसले भी किए गए, खुसूसन सिंध में अमन व अमान के हवाले से। आप क्या कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या करवाना किसी एक सियासी जमात का काम है या पूरी सियासी जमातों का काम है? क्योंकि पूरी सियासी जमातों के मुत्तफिका राय की वजह से ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। देखिए, जिसके साथ लफ्ज नेशनल शामिल है जी, उसका मतलब ये पूरा पाकिस्तान, चारों सूबे शामिल है जी, तो ये उनकी भी जिम्मेदारियां हैं जी। दूसरी बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि फलां चीज़ नाकाम है तो उसमें नाकामी क्या है ये भी पॉइंट आउट कराना चाहिए। तो इस मामले में, नेशनल एक्शन प्लान के मामले में, ये दुरुस्त है कि जितने नतायज आने चाहिए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, सही। और अगर सुबह समझते हैं कि काम नहीं हो रहा है तो वो पॉइंट आउट कराना चाहिए, ठीक। अमन व अमान के हवाले से आप देखें कि सिंध में उसका तो मुंह बोलता सबूत है, कितना अमन है, कितना फ़र्क पड़ा है वहाँ, बिल्कुल, और सारे पाकिस्तान में उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। तो हम किसी भी मामले पर, हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, ठीक, उनकी कारकर्दगी को अगर हम तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो मुस्बत होना चाहिए और पर्टिकुलर होना चाहिए। क्यों ये ख़राब है ये नहीं बताते। नेशनल एक्शन प्लान में हुकूमत का तो एक दावा है, अब जो फॉरेन, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं 4 हमसे जो दफ़ात मुताल्लिक़ उनके ऊपर बेहतरीन काम हुआ है जी, तो 2 उस पर बतलाएँ कि क्या नहीं हुआ। असल में ये सिंध की तरफ से जो बयानात आते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं चौधरी निसार अली खां के हवाले से जी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। लोग फिर पढ़ते हैं, एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। हमें पूरी हुकूमत, बल्कि दीगर सियासी जमातें भी जो हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात की जाए तो तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं, तो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। जहाँ कमजोरी है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। यही मतलब होता है कि उसको पॉइंट आउट करे। अब पर्सन स्पेसिफिक तो हो जाते हैं, जो खामी स्पेसिफिक है वो नहीं होते, वो खामी बताएं सही, और फिर उसका कौन जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कौमी एक्शन प्लान है इसमें तमाम सूबों को यकजहती के साथ, अगर कोई ख़राबी है तो एक दूसरे को बताएं और उसके साथ ताउन करें, इस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करें, ठीक। कल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें डीजी रेंजर्स सिंध और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। एडी ख्वाजा साहब वहाँ पर मौजूद थे जिनको जबरी रुखसत पर भेजा गया था, और कल उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, वो दोबारा वापस आए, वो बहाल हुए, उन्होंने अपना ओहदा संभाला। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, शोर बहुत मच गया था, ठीक, जब एडी ख्वाजा को भेजा गया जी तो शोर मच गया था, और उससे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर लोगों के शुबहात बहुत कहना चाहिए पुख्ता होते जा रहे थे कि ये पर्सनली ये सब कुछ हुआ है जी, और एडी ख्वाजा वो कार्रवाई कर रहे थे जो कौम के तो मफाद में थी लेकिन पीपल पार्टी के मफाद में नहीं थी, इसलिए उन्हें जबरी रुखसत पर भेजा गया जी। तो जबरी अमल कोई भी हो, ठीक, वो कंडेम करना चाहिए उसे, सही, इसलिए लोगों ने कंडेम किया। और ये खुशी की बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है, ठीक, और उन्हें बहाल कर दिया। लिहाजा इस एक्शन पर
سندھ گورنمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں رینجرز کی جانب سے کچھ دفاتر پر چھاپے مارے گئے جن میں انور مجید صاحب بھی موجود تھے جو کہ قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری کے، تو اس طرح کے چھاپے اور بھی سندھ میں مارے جا رہے ہیں، بلکہ رینجرز کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کارروائیوں کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو زرداری صاحب کے دوست اور یہ بھی جو اے ڈی خواجہ صاحب کا جھگڑا یا کسی بات پہ تلخ کلامی ہوئی تھی وہ بھی انہی کے قریبی کوئی بزنس مین تھے، کاروباری شخصیت کے ساتھ ہوئی تھی، تو کیا اس چیز سے فرق پڑتا تھا اگر اے ڈی خواجہ صاحب کو دوبارہ بحال نہ کیا جاتا اور سندھ حکومت پر، سندھ گورنمنٹ پر کوئی فرق پڑ سکتا تھا؟ نہیں، کیا فرق پڑتا تھا؟ مسئلہ تو صرف یہی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں آصف زرداری صاحب کی ایک نہیں کئی دمیں ہیں اور کئی طوطے ہیں جن میں ان کی جان ہے۔ صحیح۔ جب کسی طوطے کی گردن پر ہاتھ آتا ہے یا کسی دم پر پیر آتا ہے رینجرز کا، ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے ناکام ہے۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی کام تو ایم کیو ایم بھی کر رہا تھا، ٹھیک، جب اس کے بانی صاحب تھے اس کے ساتھ، جی، کہ جو پکڑا جاتا تھا اگر وہ ان کا آدمی ہوتا تھا تو فوراً وہ اس کے خلاف چیختے تھے کہ غلط ہے، غلط ہے۔ جی، اس طرح تو نیشنل ایکشن پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی دم پر پیر آتا ہے یا آپ کے طوطے کی گردن کوئی پکڑتا ہے تو پھر نیشنل ایکشن پلان جو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ رپورٹ پیش کی جائے اور ہمیں شہر قائد کی روشنیاں بحال چاہیے، امن چاہیے، تو اس طرح سے جس طرح سے متحرک دکھائی دے رہی ہے حکومت سندھ اس وقت، خصوصاً وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کی جائے اور دیگر اعلیٰ افسران بھی اس میں شامل ہیں، اگر اس طرح سے متحرک دکھائی دیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں وفاقی حکومت کا بھی کردار ہے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی سندھ میں اہم کام کیے گئے، اس کی ترقی کے لیے بات کی جاتی ہے، لیکن اب سندھ حکومت جو ہے سارا کریڈٹ خود لینا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگر سینٹرل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی صوبے میں، جی، اس کا اعتراف بھی کریں اور اس میں تعاون بھی کریں اور پھر کریڈٹ بھی لیں تو اچھا ہے۔ اب اگر تعاون کیے بغیر آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ عمل جو ہے یہ فیڈریشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ ہم جو ایک فیڈریشن کا ایک حصہ ہیں، وہ ایک اتحاد اور یکجہتی کی ایک علامت ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح۔ تو کسی بھی ایسے کام کو جس سے فیڈریشن کے بارے میں ایک منفی تنقید کا پہلو نکلتا ہو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اب جو چیف منسٹر ہیں اس وقت سندھ کے، ان کے فادر بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پروٹوکولز اور وہ نزاکتیں نہیں سمجھتے، یہ ٹھیک، انہوں نے تو اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور لیے پرورش۔ ینگ بلڈ ہے، بہت ایکٹیو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، اور پازیٹیو ہیں، لیکن انہیں کبھی کبھی اپنے دبئی کے سے آنے والے بیانات کے مطابق بیانات دینا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اپنی کرسی بھی تو سنبھالنی ہوتی ہے، تو یہ سمجھیے یہ وہ ہے۔ صحیح۔ ویسے وہ پازیٹیو آدمی ہیں، ان کا جو آپ دیکھیے، میں تو اکثر فیس ریڈنگ اور باڈی لینگویج سے لفظوں کے معنی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت پازیٹیو اور بہت ہی ایکٹیو قسم کی شخصیت ہیں اور ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ کل مولا بخش چانیو صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد حکومت نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدارس پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس بیان کے پیچھے یہ سیاسی بیان ہے محض یا کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ عجیب سا بیان ہے کہ جنرل راحیل کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ کیوں سکھ کا سانس لیا؟ ان کی موجودگی میں بھی سکھ کا سانس تھا، جی، چونکہ دہشت گردوں کے خلاف جتنا ایفیکٹو انداز میں انہوں نے ایکشن کیا ہے تو اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ اسی ایکشن کے ثمر میں ہے۔ لیکن یہ جو ایکشن ساری جو کامیابی ہے اسے آپ الگ کر کے نہ دیکھیں، یہ ایک ادارے کی کامیابی نہیں، یہ حکومت کی کامیابی ہے، پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ چونکہ حکومت کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ جی، اب اگر بجلی کی کمی ہے فرض کی جائے تو وہ تو ساری نالائقی حکومت کی گنی جاتی ہے، حالانکہ وابڈا اس میں ذمہ دار ہے، اس کا وہ بجلی کی پروڈکشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن، منصفانہ ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک، وابڈا کو نہیں، حکومت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں جب ضرب عضب ہوتا ہے تو ساری کارروائی ایک ادارے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ادارے کا ہے، یہ کریڈٹ ہے، لیکن وہ ادارہ حکومت کا ایک حصہ ہے۔
بالکل. اور اس کی کامیابی یا ناکامیابی حکومت کی ذمہ داری ہے. ڈسکریڈٹ بھی حکومت کو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جب اس سے پہلے کے دور میں نواز شریف صاحب تھے تو یہ ڈالر کو باہر بھیجنے میں پابندی لگا دی تھی, بینکوں پر تمام روک دیے تھے اکاؤنٹس. یہ ایک بہت غلط فیصلہ تھا, وہ فنانس منسٹری نے کیا تھا, لیکن تمام تر جو برائیاں آ گئیں پرائم منسٹر کے ذمے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ صحیح ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ تھا تو ذمہ دار تھے اس کے پرائم منسٹر. تو اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کے سربراہ کے اوپر جاتا ہے, اور برا کام ہوتا ہے تو بھی اس کے ذمہ آتا ہے. ہمارے ہاں کچھ عجیب سا یہ ہے کہ اگر کوئی برا کام ہے تو پرائم منسٹر کے ڈسکریڈٹ پر, اور اچھا کام ہے تو اس ادارے کے اوپر آ گیا. اس سے لوگوں میں اپنی حکومت کے خلاف بے چینی اور بے اعتمادی بڑھتی ہے. اور یہ کام جو یہ ایجنڈا ہے یہ دشمنوں کا ایجنڈا ہے, دوستوں کا ایجنڈا نہیں ہوتا. یہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں میئر کراچی کے بارے میں. وہ کافی متحرک پچھلے دنوں دکھائی دی ہے کہ کراچی کو صاف کیا جائے گا, کراچی کو گند سے پاک کیا جائے گا. اس حوالے سے کچھ کمپنیاں بھی میدان میں آ چکی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی کمپنیاں بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور کل خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ بھتہ لیا جا رہا ہے گھروں سے کہ آپ کا علاقے کو صاف کرنا ہے چونکہ ہمیں بھتہ دیا جائے. تو ان کمپنیوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح کے اقدامات لینے چاہیے؟ کیونکہ اگر کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور جو لوگ بھتے کے نام پہ پیسے وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, صفائی کی مہم میں گندگی بھتے کی شامل ہو گئی. جی, بھتہ تو ایسا ہے جیسے کراچی کے لوگ بھتے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہاں جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں, بھتہ ان کا ذریعہ آمدنی ہے. وہ کہیں بھی تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے اس کو جانے نہیں دیتے, لیکن یہ تھوڑا سا مختلف بھتہ ہے. اب یہ تو حکومت کو خود برداشت کرنا چاہیے, ٹھیک, نہ کہ وہ ان سے لے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں لوکل گورنمنٹ کو انوالو کرنا چاہیے. اب وہاں جو ٹسل ہے اس وقت بنیادی وہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا میئر ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کریں گے اسے, ہم کریں گے. لیکن حکومت نے چینی حکومت سے, چینی ایک فرم ہے اس سے معاہدہ کر لیا ہے, اور بغیر میئر کے مشورے کے اور لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کی مشورے کے بغیر انہوں نے کام کیا. تو غلط ہے, حکومت کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے چینی ایک فرم کو یہ دے دیا معاہدہ تو پھر اس میں شامل کریں میئر کو بھی, لوکل گورنمنٹ کو بھی, کہ وہ اس کی سپرویژن کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہوگا, ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ وہ اون کریں. اب اگر یہ حکومت ایسا کرے گی کہ اس کے اوپر خود قابض رہے گی اور لوکل گورنمنٹ کو نہیں آنے دے گی تو پھر بھتے کے ذریعے لوکل گورنمنٹ حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک, ہو سکتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ اس میں انوالو ہوں بھتے میں, تاکہ حکومت کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھے اور حکومت پھر ہمیں شامل کرے. صحیح. تو بھتے کے اسے بھتہ کیا ہے, ایک طریقے کا ان کا پارٹیسپیشن ہے. تو اگلے بھی بعض وقت تھوڑا سا چسکے لے کے سرخیاں قائم کر دیتے ہیں. لیکن ایک جانب دیکھیں نا کہ رینجرز کی جانب سے آپریشن جاری ہے سندھ میں, اور کافی حد تک جرائم کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ٹارگٹ کلنگ کے کچھ واقعات اور اسٹریٹ کرائمز, کچھ دیگر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہاں دیکھیے, کوئی بھی برائی, ایک ہمارے ہاں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے. ٹھیک, یہاں تک کہ بیانات میں بھی اور توقعات میں بھی انتہا پسندی ہے. جی, لیڈر کھڑا ہوتا ہے فلانا سن 2018 تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یہ ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ ہے, یہ نہیں دینا چاہیے. ہاں, قابو پا لیا جائے گا, کم ہو جائے گی, بالکل ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک لفظ استعمال کر کے پھر ہمیشہ, ابھی سے کیسے کہتے ہیں آپ ہمیشہ؟ صحیح. صرف بجلی کی کمی کا ایک بڑا سبب صرف پروڈکشن کی کمی نہیں ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن میں جو خرابیاں ہیں وہ بہت رکاوٹ بن رہی ہیں بجلی کے بارے میں. جی, یہ بڑا پرانا نظام اور ٹوٹا پھوٹا نظام ہے. لوگوں نے بیچ بیچ میں تار کاٹ کے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں, تار الجھے ہوئے پڑے ہیں, جو ٹرانسمیشن ہے وہ فالٹی ہو جاتا ہے. کنڈا سسٹم. ہاں, کنڈا سسٹم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ہی اس میں بھی بیان ہے کہ ہم دیکھیے بالکل ختم نہیں ہوتی, نہ برائی ختم ہوتی, نہ گندگی ختم ہوتی, کم ہو جاتی, اتنی کم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ محسوس نہیں ہوتی. اور صفائی کے بارے میں عوام کو تعاون کرنا چاہیے. اب کوڑا پھینکنے کے لیے پھیلا کے پھینک دیتے ہیں کوڑا,
کچھ اپنا بھی خیال کرنا چاہیے. وہ ایک لطیفے کی حد تک ہے لیکن بہرحال حقیقت ہے. ٹھیک. کہ دروازے پر ناک کیا تو بچے نے آ کے دیکھا, اس نے کہا کہ ابو کوڑے والا آیا ہے. تو ابو نے کہا کوڑے والا وہ نہیں, کوڑے والے ہم اور تم ہیں, کیونکہ ہم کوڑا پھیلاتے, کوڑا ہماری ملکیت ہے, وہ کوڑا صاف کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ تھنکنگ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کوڑا پھیلانے والے ہم ہیں تو کوڑا کم ہو. بلکہ ایک سوچ تو یہ بھی ہے کہ جب تک صفائی کرنے والے موجود ہیں گندگی پھیلتی رہے گی. اس لیے کہ جب لوگ صفائی کر دیتے ہیں تو پھر گندگی پھیلانے والے ریلیکس کرنے لگتے ہیں اور وہ گندگی پھیلانے لگتے ہیں بغیر کسی ذمہ داری. اس حد تک لوگ سوچتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہمیں اس حوالے سے عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا ہوگا, عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. لیکن کوئی مخصوص جگہ ہو, اب لاہور اتنا بڑا شہر ہے, اس کو دیکھا جائے لاہور کو تو اس میں صفائی ہے, روزانہ کی بنیاد پر اپنے ادارے کام کر رہے ہیں, اور کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر ان باسکٹس رکھی ہوئی ہیں, لوگ کوڑا وہاں پر پھینکتے ہیں. اگر اس طرح کی سہولیات دے دی جائیں سندھ میں تو یقیناً کراچی بھی صاف ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ اس بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں 6 ماہ سے یا 1 سال سے یا کئی مہینوں سے صفائی نہ کی گئی ہو اور اتنی عوام کی تعداد بھی ہو کروڑوں میں, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تو پھر وہ کیسے صاف رہ سکتا ہے؟ نہیں, صحیح کہتی ہیں آپ بالکل. یہ سالوں کا کوڑا پڑا ہوا ہے, کوئی مہینوں کا ہفتوں کا نہیں ہے. اور اگر ابھی بھی صفائی نہ کی گئی تو جو وہاں 20-20 اور 25-25 منزلہ بلڈنگز ہیں, کوڑا ان سے بھی اونچا چلا جائے گا. پچھلے دنوں بیماریاں پھیلی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ. اب بیماریوں کے علاوہ ایک فاؤل اسمیل پھیلتی ہے, اس قدر بو پھیلتی ہے کہ آپ ادھر سے گزر نہیں سکتے. تو صفائی کے معاملے میں جہاں حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس سے بھی بڑی ذمہ داری لوکل مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ کی ہے. اسی کے پیرلل اسی کے برابر عوام کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ٹھیک. آپ نے جو کہا کوڑا رکھنے کی جگہ جو نئی کالونیز بن رہی ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن حد یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر نہیں ڈالتے, باہر پھینک جاتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے. اچھا, یہ ایجوکیشن کون دے گا؟ صرف اشتہاروں سے یا موٹیویشنل فلموں سے یہ نہیں ہوں گی, بلکہ گھر کے لوگوں کو خود بھی یہ احساس کرنا ہوگا. اگر میرا ملازم باہر کوڑا جا کر پھینک رہا ہے تو مجھے یہ سپروائز کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پھینک رہا ہے, صحیح جگہ پھینک رہا ہے کہ نہیں پھینک رہا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوڑا, وہ جو بڑا ڈسٹ بن ہوتا ہے ڈرم, اس کے باہر پھینک جاتے ہیں تو پھر بلی, کتے, کوے آ کر اس میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اور اسے پھیلا دیتے ہیں. اور رزق وہی تلاش نہیں کرتے, وہ بچے بھی آتے ہیں جو غریب ہیں بہت, ان کو ہائیجین کا ہی پتہ نہیں, وہ اس گندی چیزوں سے نکال کے چیزیں لے جاتے ہیں. یہ تمام صورتحال جو ہماری NGOز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر صرف سیمینارز کر لیتی ہیں. ان کو بھی چیک کرنا چاہیے ان بچوں کو, ان کتے بلیوں کو, کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک. اور وہ نوکر اگر غلط جگہ پھینکتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے مالک یعنی سب کو متحرک ہونا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے نظام کو بھی فعال کرنا ہوگا, ان کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کچھ بات نیب کے حوالے سے کل سپریم کورٹ کافی برہم نظر آیا نیب پر کہ نیب بدعنوانیوں کے حساب سہولت کار بنا ہوا ہے اور کرپشن کر لو, کرپشن کروا لو کا اشتہار دے دیا جائے اخبار میں. کل سپریم کورٹ کی جانب سے وہ برہم ہوئی سپریم کورٹ اور اس بارے میں نیب کے بارے میں یہ بات سامنے آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب اپنا کردار ادا کر رہی ہے جس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ کرپشن کے بہت سے معاملات ہیں, اربوں کی کرپشن پکڑی جاتی ہے اور کچھ ارب لے کے اور اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات دیکھیے, مشتاق رئیسانی کی ہمارے سامنے ایک ابھی مثال سامنے موجود ہے. نیب کی کارکردگی پر بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا سپریم کورٹ کے کامنٹس پہ بھی بات کرنی چاہیے. جی. ججز کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ فیصلے کے علاوہ اور کہیں نہ بولیں, صرف فیصلوں میں جج کو بولنا چاہیے. اگر اس قسم کے کمنٹس آتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ مناسب تاثرات عوام کے ذہن میں نہیں آتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو نیب کا یہ کام ہے کہ وہ پلی بارگین کے ذریعے پیسہ واپس لے لے. جی. ایک محاورہ ہے کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی. یہ وہ عمل ہے کہ اگر وہ بھاگ رہا ہے تو آپ اس سے جتنا ملتا ہے وہ لے لیں. یہ ساری دنیا میں ایسا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہم ان سے پیسہ لے لیتے ہیں, کچھ سارا نہیں ملتا,
تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ڈرائی کلین ہو گئے. باہر کے ملکوں میں سزا ملتی ہے. جرم آپ نے اگر کر لیا اور معافی بھی مانگ لی اور چوری کا پیسہ بھی واپس کر دیا تو جرم تو ہو گیا نا. اگر اربوں کی کرپشن ہو اور اس میں صرف چند ارب دے کے چھوٹ جائے وہ بندہ, تو اس طرح کے قانون تو نہیں ہونا چاہیے نا, اس طرح کے, کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام تک پہنچنا چاہیے. اچھا, ہمارے معاشرے میں جہاں برادری اور قبیلوں اور بااثر لوگوں کا اثر اتنا ہے معاشرے پر, وہاں پر یہ پلی بارگین جو ہے وہ عام طور پہ ایک سہولت کے طور پر ہو جاتا ہے کہ اگر 40 ارب کی انہوں نے کی اور 2 ارب تو یہ بہت, اس کا بھی کوئی پرسنٹیج ہونا چاہیے. یعنی فرض کیجئے کہ پلی بارگین صرف 80% یا 90% میں ہونا چاہیے. چلیے 10% اگر ہو گیا, ختم ہو گیا, تو 90% تو ہمیں مل گیا. یہ جو پرسنٹیج ہے یہ بڑھا دیں پلی بارگین کی, اور ابھی کچھ سالوں تک اسے قائم رکھیں تب وقت کہ ہمارے اندر اخلاقی قدریں اجاگر ہوں اور ہم اس قسم کے کرپشن سے باز آنا شروع کر دیں. لیکن پلی بارگین میں ایک تو یہ ہے کہ پرسنٹیج بڑھا دیں, ٹھیک, 90% تک لے آئیے, اس سے بھی جتنا مناسب سمجھتے ہیں, اور سزا ضرور دیں. صحیح, چونکہ جرم تو کیا اس نے, جی, اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. ابھی ہمارے کچھ سیاسی رہنما ایک بھی ہے, اب یہ دیکھیں نا, یہ جیسے جعلی ڈگریوں پہ لوگوں نے الیکشن لڑے اور کامیاب ہو گئے, تو ان سے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا, یعنی ان کی سیٹ ختم کر دی. یہ کوئی سزا نہیں ہے, ان کو جیل بھی بھیجنا چاہیے. اور صرف انہیں سزا نہیں دینی, وہ تو لے کر آئے ڈگری, کہاں سے لے کر آئے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. ہمیں کسی کیس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈگری آئی کہاں سے تھی, وہ ڈگری کس انسٹیٹیوشن نے دی, جڑ تک پہنچنا چاہیے. ہاں بالکل. دیکھیے ایک اصول ہوتا ہے کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں دشمن سے کہ دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دو. تو آپ جب تک سپلائی لائن کرائم کی نہیں کاٹیں گے وہ کرائم جاری رہے گا. تو یہ ڈگریوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ سارے کام کرے گا کون؟ جو ادارے کریں گے, لیکن یہ کہ اداروں کو کرنا چاہیے ذمہ داری, لیکن اس کے لیے اوپر سے تھوڑی سی جو سپرویژن ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اور اب یہ نیب جو ہے نا, اس کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سا کچھ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہاں کے فیصلوں میں بھی پولیٹیکل ٹنج نظر آتی ہے, اور اس پر جو بیانات آتے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو سارا نیب جو ہے نہایا ہوا ہے پولیٹیکل سچویشن کے اندر, اس کو ختم کرنا چاہیے. قائمہ کمیٹی میں بھی اس بارے میں بات ہوئی, سینٹ میں اس بارے میں بات ہوئی کہ نیب اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو تو وہ تو اکثر ہی نیب کے بارے میں یہ بیانات دیتے رہتے ہیں کہ نیب اپنا کام نہیں کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں ان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ نیب کے چیئرمین استعفیٰ دے دیں. تو آپ استعفیٰ دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے اداروں کو فعال نہیں کریں گے, قانون کے مطابق ان سے کام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے عمران خان صاحب کو اپنے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اب کچھ کمی ہے تو وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. ہاں موقع ملتا ہے تو دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ استعفیٰ دے دینے سے ایک غلط کام کرنے والا آدمی اگر ہے تو اس کے جانے کے بعد حالات ٹھیک ہو جانے چاہیے اور دوسرا آنا چاہیے. تو خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے اپنا نیب بنایا ہے اس کا بندہ بھی ایسا ہی ہے, یہی صورتحال ہوئی, وہ چلا گیا تو اس کی جگہ دوسرا بندہ ابھی تک نہیں آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادارے کام نہیں, سارا ادارہ غلط نہیں ہوتا, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں غلط ہوتے ہیں. چونکہ ادارہ دیواروں کا نام تو نہیں ہے, وہاں بیٹھنے والے لوگوں کا کام کرنے, تو ان لوگوں کو ضرور ہٹائیں اور ان کو سزا دیں. اور اگر وہ کسی ہائی اپس جو ہے ان کے انفلوئنس سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو چیک کریں. صحیح. یہ بارہا میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو کرپشن ہمارے ہاں کرپشن صرف پیسے کی کرپشن کو سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے. ایک شخص اگر اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا تو یہ بھی کرپشن ہے. ایک شخص جو دوسرے کے اوپر کسی خاص مقصد سے غلط الزامات لگا رہا ہے یہ بھی کرپشن ہے. ٹھیک. ہر چیز کرپشن ہے. میں اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی کرپشن ہے. تو کرپشن کے خلاف کام کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ہر قسم کی کرپشن پر وہ عوام کی تعاون سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, صرف بیانات دینے سے نہیں ہو سکتا. عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ایسے ثبوت دیے جائیں گے, وہاں پر پیش کیے جائیں گے کہ موٹو گینگ کا منہ بند ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 2017 انصاف کا سال ہوگا, پاناما میں بھی انصاف ملے گا. اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
یہ ہر سال کے آغاز میں ان کی یہ توقعات ہوتی ہے اور اس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ اچھی توقعات سے نئے سال کا آغاز کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ثبوت کے بارے میں ہر سال وہ ثبوت دیتے ہیں, ہر مہینے ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرکوں لوڈ ثبوت موجود ہے. لیکن وہ ثبوت اگر سپریم کورٹ میں جائے اور اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں تب وہ ثبوت ہوتے ہیں. ٹھیک. صرف بیانات بے ثبوت دے دینا کافی نہیں ہے, عملاً بھی ثبوت دینا چاہیے. اور اگر کرپشن کے خلاف کوئی شخص بھی کام کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, تو ایک پازیٹیو بات ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اسے اس پر عمل کرنے میں بھی اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ون مین اسپیسیفک ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس کو روکنا چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے اپنا اعتبار کھویا ہے. ٹھیک. اگر وہ کرپشن کے خلاف بات کریں تو پھر ہر جگہ کی سندھ کی کرپشن پہ ان کے بیانات نہیں آتے, کسی پرسن کا نام نہیں آتا. کبھی کبھی ایسے ہی ذائقہ اپنی گفتگو کا اور ہماری سماعت کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک زرداری صاحب کے خلاف وہ بیان دے دیتے ہیں, اور لیکن ان کی تمام توجہ ایک ہی شخص پر رہتی ہے, وزیر اعظم. اس لیے وہ اپنا اعتماد کھوتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی پاناما کیس کی سماعت شروع ہوگی, اس کا نیا بینچ جو ہے وہ کل سے سماعت شروع کرے گا. تو پچھلے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ نیا آغاز ہوگا دوبارہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پاناما کا فیصلہ جب آئے گا, جو بھی فیصلہ آئے گا, چاہے وہ نون لیگ, تحریک انصاف, دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی تو ثبوت دیے گئے ہیں, ان کی جانب سے بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی انصاف چاہتے ہیں, تو کیا انصاف مل پائے گا؟ وہ لفظ انصاف بہت ہی عجیب طور پہ عجیب ریفرنس ہے اس کا. ابھی دیکھیں نا, اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور آگے چلیں گے. لیکن ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ انڈیا دے چکی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے گی. ہاں, تو اسی لیے تو قول اور فعل میں تضاد جو ہے یہ بھی کرپشن ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف پاناما کیس میں کوئی فیصلہ چاہتی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ ڈیلینگ ہے نا, سارا سب ثبوت پیش کریں گے, بھائی ایک دم ثبوت پیش کر دو تاکہ فیصلہ ہو جائے. اب نئے سرے سے جو آغاز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لمبا ہو جائے گا یہ حساب. تو وہ چاہتے ہیں کہ 18 میں جو الیکشن ہو اس میں یہ نعرہ موجود رہے کہ پرائم منسٹر نے کرپشن. یہ بھی کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو ہی اس کا فیصلہ سنانا چاہیے تھا, نیا بینچ بنانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ اس پر زور دیتے. ان کا جو اندر تھا کوئک جو تھا, ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہوتی, یہ اچھی بات ہے. دیکھیے یہ تو خود بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس فیصلے کو جتنی جلدی حل کیا جائے وہ اچھا ہے. اب خود عمران خان صاحب جب جمالی صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ کمیشن بنائے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کے خلاف ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ایکشن شروع ہوتا ہے اسی ایکشن کو وہ پہلے خود اپنی ڈیمانڈ کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ مان لیا جاتا ہے تو وہ اس سے بیک کر جاتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے خود حکومت نہیں, صرف یہ دونوں مل کر, حکومت بھی اور تحریک انصاف دونوں چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہوتا رہے. اگر تحریک انصاف کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہو گیا تو بات تو طے ہو جائے گی, پھر الیکشن تو پھر نواز شریف جیت جائیں گے. لہٰذا اس کو چلتے رہنے دو, یہ بھام میں رہنے دو, لوگوں کے ذہن میں رہنے دو کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور اس کو ووٹ نہ دینا. تو یہ بھی ایک لوگ سوچتے ہیں, جو سمجھدار لوگ, تجزیہ کار, یہ بھی سوچتے ہیں. عوام میں اویئرنیس ہے, عوام اپنے فیصلوں کو دیکھ کر رہی ہے. بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کل بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ووٹ کے لیے مذہب, ذات, برادری کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک طرف تو وہاں پر اگر بات کی جائے مودی کی تو وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں, ہمیشہ خلاف رہے. انہوں نے تو اپنی انتخابات کا آغاز ہی اس چیز سے کیا تھا, اپنی پارٹی کا آغاز ہی اس چیز سے کیا تھا. تو ابھی بات کی جاتی ہے ذات, برادری اور مذہب کی, جب ووٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات. یہ اصل میں وہاں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے, لیکن کیا مودی کو اگر کوئی مسلم ووٹ دے گا جو کہ بھارتی شہری ہے تو کیا ووٹ نہیں لیں گے؟ وہ لیتے ہیں, ان کے ممبر ہیں, مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں, کچھ مسلمان ان کے ممبر بھی ہیں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر ہی بنیاد تھی ہندوستان کی, جی, جمہوریت کی,
اور اس پر انہوں نے ساری دنیا میں اپنے لیے ہمدردی حاصل کی اور اپنا فیور حاصل کیا کہ ہم سیکولر ہیں. لیکن ان کی وہ لیڈرشپ جو پرانی لیڈرشپ تھی وہ ختم ہوتی گئی, تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ گئی جو اس کے اہل نہیں ہیں. جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں مودی صاحب, یہ قائم ہی مسلم اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہوئی تھی. ٹھیک. یہ سن 47 کے فوراً بعد ہی جن سنگھ کے نام سے ایک قائم ہوئی تھی ایک پارٹی جو مسلمان دشمن کھلے عام کہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ اب مسلمانوں کو پاکستان جانا چاہیے اور مسلمان نقصان دہ ہیں. اسی پارٹی کے انڈے بچے ہوتے ہوتے اب جس کی حکومت ہے وہ ہیں مودی صاحب. RSS بھی وہی ہے جی, اور جن سنگھ اب نام بدل دیا انہوں نے. اب یہ دیکھیے کہ سوچنا چاہیے مودی کو کہ انہی کے جو پیش رو تھے جو اس سے پہلے بھی حکومت رہی اس کی, تو اب اس حکومت کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپنی اسلام اور مسلمان دشمنی کو چھپایا. ٹھیک. اور یہ سمجھا کہ اتنے بڑے ملک پر حکومت کرنے میں جہاں ایک بڑی پرسنٹیج مسلمانوں کی موجود ہے اور ان کی ذہانتیں ان کا کنٹریبیوشن بھی موجود ہے, اسے آپ مائنس نہیں کر سکتے. یقیناً. تو انہوں نے ایک بیلنسڈ وے میں حکومت کرنا سیکھی. وہ پاکستان بھی آئے یہاں اور وہ جا کر مینار پاکستان پر کھڑے ہوئے. اس بات کا انہوں نے ایک اندیا دیا اور یہ بتایا لوگوں کو کہ ہم نے اب پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے. تو الیکشن لڑنے کے لچھن اور طریقے اور بیانات مختلف ہوتے ہیں, اور جب آپ الیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو ہوش مندی سے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو مودی صاحب کو سمجھ لیں ان کے سپریم کورٹ نے جو بات کہی ہے اسی کو اپنی پالیسی بنائیں اور اسی میں ان کی خیر ہے. لیکن ہندوستان میں یہ بہت ذات برادری ان کے تو اپنے اگر ہندو لوگ ہیں تو ان میں بھی ذاتیں وہاں پر موجود ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. وہاں پر بھی اگر کوئی چھوٹی نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے تھے, بلکہ دیکھنے میں آتے رہتے ہیں ہندوستان میں. لیکن حد ہو گئی. ابھی پرسوں کی خبر تھی کہ ایک دلت عورت, وہ اچھوت ہوتے ہیں, ان کو یہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے, اس کو انہوں نے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونی تھی اور وہ ہاسپٹل گئی تو انہوں نے اسے داخل نہیں کیا تو وہ باتھ روم میں اسے جانا پڑا. تو دیکھیے اس صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام تو وہ عورت بھی تھی جی, اور اس کا حق تھا یہ, لیکن اس کو وہ حق آپ نے نہیں دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذات برادریاں ہمارے ہاں بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی اقلیتیں موجود ہیں. ہمارے یہاں بھی فیوڈل سسٹم رہا, پھر پیرزم رہا, ذات برادری کا. لیکن اب دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے. ہم بہتری کی صورت میں ہیں اس سوچ کے معاملے میں کہ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی الیکشن کبھی بھی ہندوستان دشمنی کی بنیاد پر نہیں لڑا گیا. ملک کے اندرونی حالات کو دیکھا جاتا ہے. تو سیکولر کا لفظ عجیب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیکولر کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے بلکہ لا تعصبیت ہے. ٹھیک. یعنی آپ کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے, ہر شخص کو انسان سمجھنا چاہیے. صحیح. آپ کا مذہب اسلام ہے یا ہندوازم ہے یا کرسچینٹی ہے تو آپ اسے گھر میں پریکٹس کریں اور باہر نکلیں تو ہر مذہب کی جو اخلاقیات ہے وہ ایک جیسی اور اچھی ہے. تو اس اخلاقیات کو ایک دوسرے کے ساتھ برتیں اور اس طریقے سے یکجہتی بھی پیدا ہوگی قومی اور عوام سکھ کا سانس لے گی. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جتنے بھی مودی کی بات کر لی جائے, اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ہندوازم ہے, کیا ان کی سوچ کبھی تبدیل ہو سکتی ہے وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں, دیگر اقلیتوں کے بارے میں؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اگر لیڈرشپ یہ چاہے اور کتاب دوستی کا ماحول پیدا ہو. ٹھیک. لوگ اب کتاب نہیں پڑھتے, لوگ بس اپنا وقت اسی طرح گزارتے ہیں اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں. ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ معاشرے کو کتاب سے دوستی کرنی چاہیے اور علمی اور فنی لحاظ سے کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں نا, کتاب دوست نیشنز جو ہوتی ہیں وہ سافٹ ہوتی ہیں, وہ پازیٹیو تھنکنگ کا ان کا ایک ماحول ہوتا ہے. جی. کیونکہ ان کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو لوگ پازیٹیو نہیں تھے ان کا انجام کیا ہوا,
اور جو لوگ پازیٹیو تھے انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا بلکہ پورے معاشرے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا. دیکھیں اس پازیٹیو ہونے کے لیے سر قطع کلامی کی معذرت، پازیٹیو ہونے کے لیے پہلے حکومت کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی، اس کے بعد وہ اپنا ایجنڈا عوام میں لے کر جانا ہوگا، پھر عوام کی سوچ بدلنا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے کتاب دوستی کے لیے اور ادب اور فن سے قربت پیدا کرنے کے لیے ابھی ایک اکیڈمی آف لیٹرز حکومت نے قائم کی ہے. اس کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے 5 تاریخ سے اسلام آباد میں 4 دن کی. اس میں تمام پاکستان کے اہل قلم کو دعوت دی گئی ہے جو نیشنل لیول کے ہیں کہ وہاں آئیں، بیٹھیں، سوچیں کہ ادب کے ذریعے، فنون کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے ہم کس طرح عوام کی تھنکنگ بدل سکتے ہیں اور حکومتوں کی سوچ کو ایک نئے سانچے میں ڈال سکتے ہیں. یقیناً بہت اچھا اقدام ہے. تو یہ اکیڈمی آف لیٹرز کی جو کانفرنس ہے اہل قلم کی، ہمیں اس سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے اور اس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے. اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کتاب دوستی، اس پر ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بات کرے تھے عوام کی اویئرنیس کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں بھارت کی جانب سے یہ بھی میسج دیا گیا تھا کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے گا. اب روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں، چائنا کے اچھے ہیں، دیگر ممالک ہیں جو کہ سی پیک میں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہندوستان ان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. دیکھیے ایران بھی بننا چاہتا ہے، روس نے کہا ہے کہ ہم بننا چاہتے ہیں، تو بھی تنہا کہاں ہے؟ تو تنہا آپ نعروں میں اور کامنٹس میں تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو نعرہ بنا کر اعلان کر دیتے ہیں. حقیقت اس کی الگ ہے. ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی نیشنز میں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر چاروں طرف سے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں. تو پاکستان کو یہ کہنا کہ ساری دنیا کی برادری میں علیحدہ ہو گیا ہے، یہ ایک غلط بات ہے. نہیں علیحدہ ہوا. یہ سارے ملک جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ٹرکی ہمارے بے شک ہمارے جو پڑوسی ہیں، ایک بڑا پرانی سینگ ہے کہ پڑوسی سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. یقیناً. لیکن پڑوسیوں کو بھی تعلقات رکھنے چاہیے. پڑوسی ایک تو نہیں ہوتا تھا، 2 مل کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو اگر ایک پڑوسی یہ خواہش رکھے کہ ہم تعلقات تم سے استوار رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا اس میں تعاون نہ کرے تو کام نہیں بنتا. ہمارے معاملے میں ایسا ہی ہے. ہمارے صرف 2 پڑوسی ایسے ہیں جو ہمارے لیے یہ جذبات پیدا نہیں کر سکے اپنی تھنکنگ میں. باقی دیکھیے ایران سے کوئی ایسا ہمارا تو ٹسل نہیں ہے، کچھ نہیں ہو، ہماری برادری ہے. اور اصل میں جب سے شاعران گئے تو شاعران تو بالکل گود میں تھے، جیب میں تھے نا امریکہ کے. شاعران کے جانے کے بعد ایران سے اثر و رسوخ ختم ہو گیا امریکہ کا. تو پھر انہوں نے افغانستان کو چنا کر اور یہاں وہ بیٹھنا چاہتے تھے لے کر. تو اب افغانستان میں امریکہ دوہرا رول پلے کر رہا ہے. چور سے کہتا ہے کہ چوری کر، شاہ سے کہتا ہے جاگتا رہے. ہمیں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں اور انہیں بھی، ان کو بھی کہتے ہیں تم امن لاؤ، لیکن لڑتے جھگڑتے رہو آپس میں تاکہ تم خود امن سے نہ رہو. لیکن اس بارے میں افغانستان برادر ملک ہے، اس کو سوچنا ہوگا. ہاں، بھارت اور افغانستان کے علاوہ ہمارا اور کوئی پڑوسی ایسا نہیں ہے جو ہم سے اتنی بدترین دشمنی کرتا ہو. ٹھیک ہے، دھوپ چھاؤں کا تو موسم اکثر رہتا ہے اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو یہ افغانستان میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ بارڈر ہمارا دنیا کے طویل ترین بارڈروں میں سے ایک ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے، اور اس بارڈر کو کسی بھی فینس کے ذریعے اور کسی بھی دیوار کے ذریعے بند کرنا والا مشکل ہے تھوڑا سا. کیوں ہو یہ ہمارا، یہ کبھی نہیں بند ہوا یہ، اور آتے جاتے رہے. ایک سا لباس، ایک سی، بعض وقت تو افغانی اور پاکستانی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمیں تو آج کل بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ قندھار سے جو انار آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے. اور آج ہی کی ایک خبر ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ جن باغوں میں اور جن کھیتوں میں ہیروئن کی بنیاد پیدا ہوتی ہے، یعنی پاپیز کی فصل کاشت کی جاتی ہے، اس کی جگہ قندھاری انار کے باغات لگائے جائیں اور پستے اور بادام کے باغات لگائے جائیں تو جسمانی غذا بھی ہوگی اور ذہنی غذا بھی ہوگی. یہ پیس کی سوچ ہے اور یہ کتابوں سے پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے سے پیدا ہو سکتی ہے.
ایک ساتھ چلنے کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے. مل بیٹھ کے ہم کسی بات کو بھی اگر کر لیتے ہیں, بات کو حل نکالنا چاہتے ہیں. سر میں جاتے جاتے ایک اہم بات, سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سے اچھے اقدامات کر رہے ہیں, سعودی عرب میں موجود ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ خبر ہے اور کسی حد تک یہ صحیح ہونے کے امکانات ہیں. ٹھیک. کہ ملٹری الائنس جو 39 کنٹریز کا اسلامک ملٹری الائنس, اس کا انہیں CNC بنا دیا جائے گا. جی. اگر یہ ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. ٹھیک. چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنرل راحیل سوچ کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے بہت پازیٹیو ہے. یقیناً. اور وہ ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے اسی ٹارگیٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور انتہائی پروفیشنل سوچ ہے ان کی, تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ سار عبدالعلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیگر موضوعات پر بات کی ہم نے, پاکستان کے اندرونی حالات پر بھی, بیرونی حالات پر بھی. اگر بات کی جائے بھارت اور افغانستان کی اور پاکستان کی, تو ہمسایہ ممالک کے ساتھ یقیناً تعلقات اچھے ہوں گے تو خطے میں امن قائم رہے گا. اس کے لیے اقدامات کرتے رہنا چاہیے. پاکستان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ امن کو آگے بڑھایا جائے اور امن کی بات کی جائے. اس کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.